जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है और तीनों बड़े हैरान कुन मौज़ूआत हैं, उनके बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अभी बात नहीं हो रही। पहली बात तो ये है कि हमने बड़ा सुना कि हर इलेक्शन में -1 होता है। कभी नवाज शरीफ आ रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी फारेग। अब मौजूदा हालात में लग रहा है कि इमरान खान फारेग, तो -1 फार्मूला कहीं ना कहीं काम आ जाता है। लेकिन जो अहम बात है वो इधर उधर से सुनने में आ रही है कि इस दफ़ा फार्मूला जो है उसके कीमिया में कुछ तब्दीली की गई है। किसी चीज़ का प्रपोर्शन बढ़ाने और घटाने के लिए इस दफ़ा -1 फार्मूला नहीं अपनाया जा रहा। इस दफ़ा फार्मूला जो चलेगा वो -2 फार्मूला होगा। ये अगले इंतखाबात की बात हो रही है जिसमें बहुत थोड़ा अर्सा रह गया। -2 फार्मूला होगा। जो 2 है वो कौन है? पीटीआई के बारे में तो हमें बिल्कुल क्लियर है, उसके बारे में रियासत की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, वो रियासत की पॉलिसियों के मुताल्लिक है और उस रियासत की पॉलिसियों में एक बड़ी अहम चीज़ सामने आ रही है। क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए? ये बड़ा अहम सवाल है। हर जगह इसकी बात हो रही है, कुछ कहीं सरगोशियों में बात हो रही है, कहीं खुल के बात हो रही है। इस पे लॉजिकल बहस करने की ज़रूरत है, मकालमा करने की ज़रूरत है। कोई फाइनल वर्डिक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस मसले पर ऐसे बात करने की ज़रूरत है कि हम किसी हल की तरफ पहुंच जाए, किसी सोल्यूशन की तरफ जाए। वरना बहस से बहस, दलील से दलील, ये तो सारा दिन होता रहेगा। ये अगले 20 साल 50 साल हो सकता है। लेकिन इस सारे मसले का हल क्या है? हमें अंदाज़ा है कि 9 मई के वाक़यात के बाद मुल्क की सूरत हाल बहुत बदली है और उस बदली सूरत हाल में अब हमने कैसे रिएक्ट करना है। क्या हमने सिविलियन अदालतों के हक में बात करनी है या हमने फौजी अदालतों को हल्लाशेरी देनी है? क्या सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में जायज़ करार देना है या सिविलियन का ट्रायल सिर्फ सिविलियन अदालतें कर सकती हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे यूँ लगता है कि बहुत सारे लोग अपने वीलॉग्स में, डिस्कशन में, मकालमों में इस सवाल से गुरेज करते हैं। तो गुरेज करने से तो कोई मसला हल नहीं होता, बात करने से, मकालमे से, डायलॉग से बातें हल होती हैं। तो इस मसले पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे और दोनों साइड की बातें लेंगे, दोनों तरह की बातें लेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे कुछ नतीजा निकालने की कोशिश करें ताकि बात आपको भी समझ आए। सिर्फ एक दलील के जवाब में, उसके एक आर्गूमेंट के जवाब में उसका काउंटर आर्गूमेंट पेश कर देने से हल नहीं निकलेगा। और मेरे ख्याल में हमें सबको सोच जो है ना थोड़ी सी सोल्यूशन ओरिएंटेड बनानी चाहिए कि हल की तरफ बहस करते हुए हल की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए। ये भी हम बात करेंगे। और तीसरी बात ये होगी कि एक ग्रैंड पॉलिटिकल इत्तेहाद अलायंस बन रहा है। ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बन रहा है, उसमें कौन कौन शामिल हो रहा है, कौन कौन शामिल होने की ख्वाहिश रखता है और कौन कौन कहीं पीछे रह गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगले इलेक्शन के तनाजुर में कि फिर हमें ये देखना होगा कि यहीं से पता चल जाता है कि इलेक्शन की रुख क्या मुतय्यन हो रहा है, इलेक्शन का रास्ता क्या बन रहा है और उस रास्ते में रुकावट अगर डाली जाएगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी। मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे कुछ फैसले अब स्ट्रेटजिक लेवल पर हो चुके हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पर हो चुके हैं, पॉलिसी की सतह पर कुछ फैसले हो चुके हुए हैं और वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं और वो नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स की जानिब से भी हो सकते हैं। अच्छा, खैर पहले इस पे ओवरऑल बात करते हैं कि -1 और -2 वाली कहानी। हालात से ये लग रहा है कि सत्ते खैरा है नून लीग के लिए। नून लीग का बयानिया बिक रहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब वो लंदन में थे, करीबी ज़राए बताते हैं कि एक बड़ी ख्वाहिश थी कि जिस तरह मुझ बेगुनाह के साथ सलूक किया गया वही सलूक इन गुनाहगारों के साथ होना चाहिए, और वही देख लिया। एग्जैक्टली वही हो रहा है कि नवाज शरीफ का नाम, तकरीर, तस्वीर टेलीविजन पे नहीं आ सकती थी, अब वही इमरान खान के साथ हो रहा। अच्छा, फिर
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں ہم کسی ٹاک شو میں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں نواز شریف نے چوری تو نہیں کی، تو ایک اینکر اور دو تجزیہ کار اس پہ چھت سے جا کے لگتے تھے اور اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتے تھے کہ کہنے والا شخص اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگتا تھا۔ اور اب وہ سچویشن ریورس ہو گئی ہے، اب بولے نا کوئی عمران خان کے حق میں، نہیں بول رہا۔ دوسری ایک اور اینگل، چور ڈاکو کا نعرہ بڑا لگا ہے اور اس نے ڈیمیج کیا نون لیگ کو، لیکن اب چور ڈاکو کا نعرہ عمران خان کے خلاف لگ رہا ہے۔ کبھی توشہ خانہ نکل آتا ہے، کبھی کوئی اور کیس نکل آتا ہے، تو چور ڈاکو صادق امین جو ہے نا وہ نہیں رہے عمران خان صاحب، اور اب ان کے اوپر چور ڈاکو اور معیشت کی تباہ، فرا گوگی اور بشرا بی بی، ملک ریاض، ہیرے کی انگوٹھیاں، یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ تو سچویشن بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہے، لیکن اس صورتحال کو جو امریکی سفیر سے، برطانوی سفیر سے میاں صاحب کی ملاقات ہو گئی، ہر چیز یوں لگتا ہے میاں صاحب کے بنائے ہوئے آرڈر کے مطابق چلے۔ جو اس بات کو سمجھ نہیں رہا وہ پیپلز پارٹی نہیں سمجھ رہی۔ پیپلز پارٹی وہ فیکٹر ہے جو -2 ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ ذرا صورتحال دیکھیں۔ ایم کیو ایم کے ساتھ مسلم لیگ نون کا اتحاد ہو گیا، کوئی 21 سیٹیں ہیں ایم کیو ایم کی کراچی حیدرآباد کی۔ اچھا، 21 سیٹوں میں سے 14 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر یہ اتحاد کامیابی حاصل کر سکتا ہے، 14 سے 16۔ یہ بڑی سیٹیں ہیں اگر یہ نون لیگ کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس اندرون سندھ جو ہیں 37-36 سیٹیں ہیں، لیکن وہ 36-37 سیٹیں ان کے ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہیں، کیونکہ ذوالفقار مرزا بھی ادھر ہیں، لیاقت جتوئی بھی ادھر ہیں، ایڈمنسٹریشن میں بھی چینجز ہو رہی ہیں۔ یار بشیر میمن کا جو حاصل زرداری کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ بشیر میمن کا اختلاف کو مسلم لیگ نون کا صدر بنا دینا سندھ کا، یہ بڑی واضح بات ہے۔ تو اس سے یوں لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ خوش نہیں ہیں پیپلز پارٹی سے، اور اس کے بڑی لیجٹمیٹ ریزن ہے۔ آپ پنجاب کا حال دیکھ لیجئے، لاہور کا حال دیکھ لیجئے، چیزیں بہت بہتر ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم کراچی کی طرف ترسی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ کراچی بہت بہتر ہے اور پنجاب والے جو ہے کس حال میں رہ رہے ہیں۔ اب یہ ریورس ہو گیا، کراچی میں، سندھ میں بنیادی مسائل حل نہیں ہوئے، گٹروں کے ڈھکن، نالوں کی صفائی، صاف پانی، ٹینکر مافیا، جو ہے یہ جو ناجائز پلازے بنا لیتے ہیں، یہ روز کا کام ہے وہاں پہ، اور عام آدمی بہت سفر کر رہا ہے۔ اندرون سندھ کی صورتحال بھی، تھر کی صورتحال بھی آپ کو پتہ ہے، نہ ہسپتال نہ اسکول۔ تو لوگ کہیں ایک ہسپتال بنا ہے ایک آدھ، لیکن کیا اس سے سندھ کے عوام کے مسائل حل ہو گئے؟ نہیں، جبکہ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ تو اگر یہ جو ذوالفقار مرزا، لیاقت جتوئی اور باقی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کی دیہی علاقے میں جو 36 سیٹیں ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی۔ نون لیگ کی سیٹیں شہری علاقوں میں بڑھیں گی، اور نون لیگ شاید ایک آدھ سیٹ دیہی علاقے سے بھی لے لے، تو پیپلز پارٹی دیہی علاقے کی ایک چھوٹی سی جماعت رہ جائے گی سندھ کی، اس کا نیشنل لیول پہ کوئی بڑا کام نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ -1 کے بجائے -2 ہو سکتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف، اور وہ ہے فوجی عدالتوں کا مسئلہ، سویلینز کی کورٹ میں ہو جائے۔ دونوں طرف سے دلیلیں، جمہوری رویہ تو یہ ہے کہ سویلین کا ٹرائل سویلین کی عدالت میں ہونا چاہیے، لیکن اس مسئلے کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عدالتوں کے جو مسائل ہیں، مثلا جو کچھ بندیال، ثاقب نثار وغیرہ اور گلزار نے اس ملک کے عدالت اور انصاف کے ساتھ کر دیا ہے، اس کے بعد کسی کو ان پہ یقین نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے ممبران ہیں یا معزز عدلیہ کے چیف جسٹسز ہیں۔ وہ شیخ رشید کی کیمپین کر رہے ہیں یا انصاف پر مبنی فیصلے کر رہے ہیں، وہ حنیف عباسی کو گرفتار کر رہے ہیں یا انصاف کر رہے ہیں، وہ نواز شریف کے کیس میں مانیٹرنگ جج کے طور پہ لگے ہوئے ہیں یا ان قانون کی، آئین کی کتاب میں سے فیصلے کر رہے ہیں۔ اب یہ تخصیص بہت مشکل ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد فیصلوں کی جلدی ضرور ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے ہاں عدالتوں کے فیصلے دہائیوں میں ہوتے ہیں۔ بیگم ناصرہ جاوید علامہ اقبال کی بہو ہے،
ان کے ہسبینڈ جاوید اقبال مرحوم وہ چیف جسٹس تھے، ان کے سسر علامہ اقبال تھے، ان کے بیٹے 3 بچے ہیں، سینیٹر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، اور کیا کیا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 20 سال ہو گئے ہیں ان کا ایک سول کوڈ کا مقدمہ 20 سال سے عدالت میں پڑا ہوا ہے، ابھی تک اس میں گواہیاں ثبوت ہی نہیں پیش ہوئے، 20 سال ہو گئے۔ اگر ہم ملکی سطح کے فیصلے اتنی تعطل کے ساتھ کریں گے تو کیا پاکستان کیا کوئی بھی ملک چل سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ ڈائریکٹ فوج کے ساتھ ٹکراؤ تھا، وہ لڑائی عمران خان اور فوج کے درمیان تھی۔ کیا اگر اس میں اتنا تعطل ہوا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ عمران خان نے فوج کو شکست دے دی؟ یہ تاثر کسی ملک کی فوج کے لیے اچھا نہیں ہے، صرف پاکستان، ہمارا تو ایک بیک گراؤنڈ ہے نا کہ مارشل لا لگائے ہوئے ہیں، کسی ملک کے لیے بھی یہ تاثر اچھا نہیں ہے کہ آپ کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے آپ کی فوج کو شکست دے دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو قومی نوعیت کے معاملات ہیں، جو ریاست کے اوپر حملے کے مترادف ہیں، جی ایچ کیو پہ اگر آپ حملہ کر رہے ہیں، ان کے مقدمات، کیونکہ وہ ڈائریکٹ فوج سے ٹکراؤ ہے، فوج پہ ہونے چاہیے۔ یا پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ فوج کے جو سول کورٹس ہیں نا، جنہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں، جس پہ ہم سارے جمہوریت پسند سمجھتے ہیں کہ سول کورٹ کے پاس یہ فیصلے ہونے چاہیے، وہاں پہ ٹائم لمٹ لگواتے ہیں کہ آپ نے 3 مہینے 2 مہینے کے اندر اس فیصلے کو توجہ دے کر ختم کرنا۔ یہ حکومتیں، ہماری عدالتیں حکومتیں ختم کر دیتی ہیں 2 مہینے کے اندر، تو یہ مسئلہ نہیں نپٹا سکتی اگر اس پہ توجہ دی جائے۔ یہ اس کا حل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بحث صرف بحث برائے بحث ہے۔ یا تو سول کورٹس کے ساتھ ٹائم لمٹ لگا دیا جائے، اتنے عرصے کے اندر یہ مقدمات حل ہوں، یا پھر وہ لوگ جو ریاست پر حملہ آور ہوئے ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں زیر بحث آئیں اور وہاں سے فیصلے کیے جائیں۔ آخری بات کہ ایک بڑا الائنس بننے والا ہے، بالکل بڑا الائنس، پولیٹیکل الائنس بن رہا ہے۔ اس میں کون کون شامل ہے؟ اس میں انجم شامل ہے، اس میں جے یو آئی شامل ہے، اس میں مسلم لیگ نون لیڈ کر رہی ہے، اور اس میں نہیں شامل تو پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی یہی بین بجاتی رہے گی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا، اور اس بین بجاتے انہیں بہت دیر ہو جائے گی۔ تو ایک گرینڈ پولیٹیکل الائنس بن رہا ہے جو سندھ، بلوچستان، کے پی کے اور پنجاب کے اندر بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے اور بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اس ساری گفتگو کے نتیجے میں لگ یہ رہا ہے پیپلز پارٹی کارنر ہو رہی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کا کارنر ہونا، ختم ہونا اچھی بات ہے؟ میرے خیال میں نہیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر شب خون مارتا ہے تو جمہوری جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے، اس میں نون لیگ کو، مولانا کو، باقی جماعتوں کو مستقبل میں ایسے واقعے کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی، ورنہ کوئی تحریک انصاف جیسی، لبیک پاکستان جیسی کوئی جماعت آ جائے گی اور پھر یہ سیاسی قوتوں سے کے کنٹرول سے گیم باہر ہو جائے گی۔ یہ ایک الیکشن سے پہلے سیاسی تجزیات کا ایک سلسلہ ہے جس میں ہر روز کوئی نئی موشگافی ہو رہی ہے، ہر روز کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، ہر روز کوئی واقعہ، کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی بیان سامنے آ رہا ہے اور اس سے صورتحال بدلتی جا رہی ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے صورتحال ہم پر زیادہ منکشف ہوتی جائے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔